अस्सलाम वालेकुम। भिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। गर्दिश माँ तूबा किरण किस्त नंबर 16। उसने आंखें खोली तो खुद को अपने बेड पर पाया। उठने की कोशिश की तो पूरा बदन दर्द कर रहा था। कुछ देर कोशिश के बाद बेहोश होने से पहले का सारा वाकया उसे याद आ गया। उसने वॉल क्लॉक पर निगाह डालकर अंदाज़ा लगाया कि इस वक्त घर में मुलाजमों के सिवा कोई मौजूद नहीं है। फिर वो कोशिश करके उठी और दरवाजे की तरफ आई। दरवाज़ा पकड़कर खोलना चाहा मगर वो बंद था। उसने दरवाजे को एक झटका देकर पीटना शुरू कर दिया। दरवाज़ा खोलो प्लीज़, वो दरवाज़ा बचाते मुसलसल कह रही थी मगर बाहर से किसी की आवाज़ ना आई। कुछ देर दरवाज़ा बचाने के बाद वो अपना मोबाइल तलाश करने लगी मगर हर जगह देखने के बावजूद उसे मोबाइल ना मिला। जब उसे यकीन हो गया कि इसका मोबाइल जब्त कर लिया गया तो उसने थक कर एक गहरा सांस दिया। काश आप मुझे छोड़कर ना जाती मम्मी। अपनी बेबसी की वजह से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। दुखते जिस्म के बावजूद वो धीरे धीरे चलती टेरेस की तरफ आ गई। ग्रिल पर हाथ रखते हुए उसने गेट की जानिब देखा जहाँ कोई नया आदमी खड़ा ड्यूटी दे रहा था। मजबूत हो जाओ आईना, वो यहाँ नहीं है। वो इस घर समेत तुम्हारी जिंदगी से भी निकल चुका है। यकदम इसके साथ इसका वजूद आ खड़ा हुआ। मजबूत हो जाओ आईना, वो यहाँ नहीं है। वो इस घर समेत तुम्हारी जिंदगी से भी निकल चुका है। यकदम इसके साथ इसका वजूद आ खड़ा हुआ। उसे चौंक कर अपने वजूद को देखा जो सीने पर हाथ बांधे उसे समझाने में मसरूफ था। जिंदगी से निकल गया मगर दिल से तो नहीं निकला ना। उसने कमज़ोर आवाज़ में अपना मसला बयान किया। तुम भी कमाल की बंदी हो आईना। वो तुम्हें धुतकार कर चला गया और तुम अभी तक इसकी यादों को सीने से लगाए बैठी हो। तुम्हें चाहिए कि तुम डैड की मर्जी से शादी करो। कम से कम इस जुल्म से तो जान छूटेगी। इसका वजूद उसे समझा रहा था मगर उसने दाएं बाएं गर्दन हिलाई। आईना मंसूर अगर वशतान अहमद की नहीं है तो फिर किसी की भी नहीं है। उसके कहने पर इसका वजूद खिलखिला कर हंसा। तुम बहुत बेवकूफ़ हो, पागल लड़की। इसके ख्यालों से निकलो और अपने लिए लड़ना सीखो। वो तुम्हारे लिए लड़ने नहीं आएगा। इसका वजूद कहकर गायब हो गया, जबकि वो कितनी ही देर खामोशी से वहीं खड़ी रही। वाकई वो मेरे लिए लड़ने नहीं आएगा, उसने बेखुदी के आलम में कहा। फिर अपने जख्मों की परवाह किए बगैर अलमारी की तरफ भागी। कुछ कपड़े और कागजात अपने कॉलेज बैग में रखे और फिर स्टडी टेबल से लैपटॉप चार्जर समेत उठाकर बैग में ठूंसा। फिर एक गहरा सांस लेकर वो झुकी और बेड के नीचे से एक संदूक घसीट कर निकाला। इस संदूक में इसकी माँ के जेवरात थे। उसने ताला खोलकर तमाम जेवरात डब्बों से निकालकर एक शॉपर में डाले और एहतियात से बैग की अंदरूनी जेब में रख दिए। फिर कपड़े तब्दील करने के बाद बालों की पोनीटेल बनाई और खुद को एक लंबी सी चादर में लपेट लिया। फिर मेज से एक गुलदान उठाकर अपने पीछे छुपा दिया। ये सब करने के बाद उसने कप से बहते अपने आंसू साफ किए और चिल्लाना शुरू कर दिया। बचाओ बचाओ, ये मुझे मार देगा, बचाओ। वो जोर जोर से चीखने लगी। कुछ लम्हात बाद ही नजमा ने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। क्या हुआ आईना बीबी, आप ठीक तो हैं? नजमा फिक्रमंद सी उसकी जानिब बढ़ी। बाकी मुलाजमीन भी उसे देख रहे थे। आईना ने एक झटके से गुलदाम नजमा के सर पर मारा। नजमा अपने सर पर हाथ रख के कराह कर नीचे गिरी। दूर दूर रहो मुझसे, अगर कोई मेरे करीब आया तो मैं इसे मार दूंगी। वो गुलदान को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती बैग कंधे पर डाले कमरे से निकली थी। सब मुलाजमीन हैरत से उसे देख रहे थे। वो पूरी कुव्वत से बावर्ची खाने की तरफ भागी और एक छुरी उठा ली। अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं उसे मार दूंगी। वो छुरी मुलाजमीन की तरफ किए उल्टे कदम दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। ये आप क्या कर रही हैं? एक मुलाजिम बोला। खबरदार, दूर। वो इसी तरह उल्टे कदम दाखिली दरवाजे तक आ गई थी। चौकीदार और ड्राइवर इसकी तरफ बढ़े मगर छुरी की वजह से कोई उसे पकड़ न सका। अपने मालिक को कह देना कि आईना लौटेगी। इसको बता देना कि आईना अपना हक लेने ज़रूर आएगी। वो खूनख्वार लहजे में बोली और फिर दरवाजे से निकलकर जितना तेज भाग सकती थी भागी। वक्फे वक्फे से वो पीछे मुड़कर देखती कि कोई इसका पीछा तो नहीं कर रहा था, मगर खुशकिस्मती से सड़क सुनसान पड़ी थी। वो शयान के कमरे में मौजूद इसका हाथ थामे बैठी तसल्ली दे रही थी, जो 2 दिन पहले डिस्चार्ज तो हो गया था मगर अभी तक सख्ते की कैफियत में था। इन 2 दिनों में मैरी ने उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा था। उसकी तबीयत की खराबी की वजह से लड़कियों का काम मार्क ने संभाला हुआ था। वो खामोशी से इसका हाथ थामे उसे देख रही थी जब एक झटके से कमरे का दरवाज़ा खुला और कहीं अंदर दाखिल हुआ। मैरी के साथ साथ शयान ने भी चौंक कर दरवाजे की जानिब देखा जहाँ हुमायूं किसी चट्टान की मानंद खड़ा था। मैरी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। हुमायूं, तुम कब आए? वो इसकी जानिब देखते हुए पूछ रही थी, लेकिन हुमायूं ने इसकी बात का जवाब देने की बजाय उसे गर्दन से दबोच दिया। छोड़ो मुझे, शयान बचाओ।
وہ اپنی گردن ہمایوں کی مضبوط گرفت سے بچانے کی کوشش کرتے ہوئے شایان کو پکار رہی تھی۔ شایان بستر سے اٹھا اور ہمایوں کو پیچھے دھکیلا۔ کیا کر رہے ہو؟ وہ مر جائے گی۔ شایان نے اسے دھکا دے کر پیچھے کیا تو خونخوار نظروں سے شایان کو دیکھنے لگا، جبکہ میری اپنی گردن پر ہاتھ رکھے بری طرح کھانس رہی تھی۔ میں تم سے بات نہیں کر رہا۔ ہمایوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دھکا دیا۔ میری بات سنو ہمایوں، میں نے پلوشا کا مارا ہے، اس میں میری کا کوئی قصور نہیں۔ میری کی 2 دن کی دیکھ بھال سے شایان کا دل اس کی طرف سے کافی نرم پڑ چکا تھا۔ کیوں؟ کیا ہوا مسٹر شایان؟ میں نے تمہاری محبوبہ کا گلا دبایا تو تڑپ گئے، اور تم جو میری بیوی کو اتنی بے دردی سے مار کر آئے ہو، اس کا کیا؟ وہ شیر کی مانند دھاڑا تو میری ان کے درمیان آئی۔ لڑو مت۔ دیکھو ہمایوں، ہم ایک ٹیم ہے اور وہ لڑکی ہمیں دور کر رہی ہے، اس لیے اسے ٹھکانے لگانا ضروری تھا۔ میری نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے تحمل سے کہا تو ہمایوں نے اپنی جیب سے بندوق نکالی، جسے دیکھ کر میری اور شایان یکدم سہم گئے۔ اگر تم دونوں نے ایک بھی لفظ منہ سے نکالا تو میں تم دونوں کی کھوپڑی اڑا دوں گا۔ اس کی آنکھیں دہشت کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ میری اور شایان خاموش ہو گئے۔ تم لوگوں نے میری پلوشا کے ساتھ جو کچھ کیا اس کا حساب تو چکانا پڑے گا، لیکن فکر مت کرو، میں تم سب کو اتنے آسانی سے موت کے گھاٹ نہیں اتاروں گا، بلکہ ایسا تڑپاؤں گا کہ کوئی پاگل خانہ بھی تم لوگوں کو قبول نہیں کرے گا۔ میری کی تھوڑی بندوق سے تھوڑی اونچی کرتے ہوئے اس نے دھمکی دی تو میری کا سانس گلے میں ہی اٹک گیا۔ اسے صحیح معنوں میں ہمایوں سے خوف آنے لگا تھا۔ شایان، فون کر کے مارک کو یہاں بلاؤ۔ اس نے شایان کو حکم دیا تو شایان نے بے بسی سے میری کو دیکھا۔ مگر ہمایوں، اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا مگر ہمایوں نے بندوق اس کی کھوپڑی پر رکھی۔ میں نے کہا مارک کو بلاؤ یہاں۔ وہ پوری قوت سے چلایا تو شایان نے جھک کر سائڈ ٹیبل سے فون اٹھایا اور مارک کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ آج 3 دن ہو گئے تھے مگر وجدان گھر نہ لوٹا تھا۔ وہ ان 3 دنوں میں اسے کئی بار کال کر چکی تھی مگر ہر بار نمبر بند جاتا۔ وہ یونیورسٹی بھی گئی تھی مگر وہ نہ آیا، بلکہ اس کی بائک پچھلے 3 دنوں سے لاوارثوں کی طرح یونیورسٹی کے پارکنگ ایریا میں کھڑی تھی۔ ہاں، مگر وہ اس کا بیگ گھر لے آئی تھی۔ ان دنوں میں اسے شدت سے احساس ہوا تھا کہ اسے وجدان احمد کی عادت پڑ چکی ہے اور اس کے بغیر رہنا واقعی مشکل تھا۔ آج وہ یونیورسٹی نہیں گئی تھی۔ ظہر کی نماز کے بعد اس نے وجدان کی سلامتی کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ یا اللہ، پلیز وجدان کو گھر بھیج دے۔ میں آئندہ اس سے بدتمیزی نہیں کروں گی اور نہ ہی اس کا دل دکھاؤں گی۔ بس اسے واپس بھیج دے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا سر سجدے میں جھکا دیا۔ یا اللہ، وہ ٹھیک ہو، اسے کچھ نہ ہوا ہو، پلیز میرے مولا اس کی حفاظت کرنا۔ وہ سجدے میں جھکی گڑ گڑا رہی تھی۔ اس کے آنسوں کی وجہ سے جائے نماز کی سجدے والی جگہ نم ہو رہی تھی۔ مجھے معاف کر دے اللہ، میں نے وجدان کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، اس سے مجھ سے دور مت کرنا پلیز۔ وہ دعا مانگ کر اٹھی اور موبائل اٹھا کر ایک بار پھر وجدان کو فون کیا۔ اس بار اس کا نمبر آن تھا مگر وہ کال اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ اس نے شکر ادا کیا اور اسے دوبارہ کال ملائی مگر دوسری جانب سے کوئی جواب موصول نہ ہونے پر اس نے مایوسی سے موبائل رکھا اور لاؤنج میں آ گئی۔ لیکن پھر اگلے ہی لمحے وہ دوبارہ کمرے میں گئی اور وجدان کے لیے میسج ٹائپ کرنے لگی۔ آئی ایم سوری وجدان، لیکن اب ناراضگی ختم کریں اور گھر واپس آ جائیں۔ اسے اپنے جذبات کا اظہار کرنا نہیں آتا تھا، تبھی کسی بھی جذبے سے آری مختصر سا میسج ٹائپ کر کے وجدان کو بھیجا اور کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرتی رہی مگر میسج سین ہونے کے باوجود رپلائی نہیں کیا گیا تھا۔ بھاڑ میں جائے، اپنا میسج اگنور ہوتا دیکھ کر اس نے غصے سے کہہ کر موبائل میز پر پٹکا، لیکن پھر ڈور بیل کی آواز سے اس کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ جوتے پہنے بغیر دروازے کی طرف لپکی۔ اتنی بھی کیا ناراضگی کے 3 دن، اس نے کہتے ہوئے دروازہ کھولا مگر یہ کیا، سامنے وجدان نہیں بلکہ 3 لمبے چوڑے نقاب پوش آدمی کھڑے تھے۔ اس نے اپنے گلے میں موجود دوپٹہ اٹھا کر سر پر کرنا چاہا مگر ایک آدمی نے آگے بڑھ کر اس کا دوپٹہ کھینچ کر زمین پر پھینکا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، شرم نہیں آتی؟ وہ اس آدمی کی اس قدر بدتمیزی پر آگ بگولا ہو چکی تھی۔ اس نے جھک کر اپنا دوپٹہ اٹھانا چاہا مگر اسی آدمی نے ایک زوردار دھکا دے کر اسے زمین پر گرایا، جو اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ گھبرا گئی لیکن اس نے اپنی گھبراہٹ ظاہر نہ کی اور کھڑی ہوئی۔ یہ کیا بےہودگی ہے، نکلو میرے گھر سے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ انہیں باہر دھکیل کر دروازہ بند کرنا چاہتی تھی مگر درمیان والے آدمی نے اس کا بازو دبوچ دیا۔ چھوڑو مجھے۔ اس نے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کی مگر وہ آدمی اب اندر آ چکا تھا۔ باقی 2 آدمی بھی اندر داخل ہوئے اور فلیٹ کا دروازہ بند کیا۔ کون ہو تم لوگ اور کیا چاہتے ہو؟ دیکھو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ فلیٹ بھی کرائے کا ہے۔ وہ اپنے حواسوں پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی مگر ان 3 تگڑے آدمیوں کے ہوتے ہوئے اسے اپنا بہت کمزور لگ رہا تھا۔
جس آدمی نے اس کا بازو پکڑا ہوا تھا اس نے رومال منہ سے ہٹایا تو دعا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تم؟ یہ وہی لڑکا تھا جس کے منہ پر دعا نے پیگ مارا تھا۔ وہ زور سے ہنسا۔ کیوں دعا میڈم؟ اب کہاں گئی تمہاری بہادری؟ ہاں؟ وہ آدمی اس کے بکھرے بال کانوں کے پیچھے کرتے خباثت سے بولا تو دعا نے خود کو اس کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کی۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے، دور رہو مجھ سے ورنہ میں… وہ اپنا خوف چھپا کر کہہ رہی تھی مگر اس آدمی نے اس کا منہ زور سے پکڑا۔ تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ ہم تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں تو تم ابھی بھی ہمیں دھمکا رہی ہو؟ اس آدمی نے کہا تو اس نے کچھ کہنا چاہا مگر آواز حلق میں بھی اٹک گئی۔ تمہیں پتہ ہے تم بہت بے وقوف ہو۔ تمہیں لگا کہ سمیر شاہ اپنی بے عزتی اتنی آسانی سے بھول جائے گا؟ نہیں دعا میڈم، میں کسی پر ادھار نہیں رکھتا اور تم اتنی آسانی سے میرے جال میں پھنس گئی۔ آہا، وہ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا کہہ رہا تھا جبکہ دعا نے آنکھیں بند کر کے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ میں نے وجدان احمد کو چند فوٹوز بھیجی اور تم نے اسے گھر سے نکال کر میرا کام آسان کر دیا۔ ویری گڈ، وہ کہہ رہا تھا جبکہ باقی دو آدمی پیچھے کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ اب بولتی کیوں نہیں ہو؟ بولتی کیوں بند ہوگی تمہاری؟ کچھ بولو نا۔ اس سے پہلے کہ سمیر اس کے مزید قریب آتا اس نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ کمینے، گھٹیا انسان، کیسے مرد ہو تم؟ ایک لڑکی کے گھر میں گھس کر اس کے ساتھ بدتمیزی کر کے تمہیں لگتا ہے کہ تم بہت بہادر ہو؟ وہ اونچی آواز میں بولی جبکہ سمیر کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا؟ سمیر شاہ کو؟ اس نے دعا کے بال پکڑے مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا فلیٹ کا دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ سب نے ایک ساتھ دروازے کی جانب دیکھا۔ آنے والا وجدان تھا۔ جو گھر واپس آیا تھا سامنے کا نظارہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ وجدان، وجدان! دعا سمیر کی گرفت سے اپنی بال چھڑا کر وجدان کی طرف بھاگی اور اس کے سینے سے لگ گئی جبکہ وہ سمیر کے ساتھ اپنے دو کلاس فیلو کو دیکھ کر حیران کھڑا تھا۔ وجدان، یہ میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور آپ کی تصویریں اسی نے ہی بھیجی تھی۔ دعا کا جو کب سے بہادر بنی کھڑی تھی اب اس کے سینے سے لگی مسلسل رو رہی تھی۔ وجدان نے خونخوار نگاہوں سے تینوں کو دیکھا پھر دعا کو دور کرتے اس کا دوپٹہ اٹھا کر اس کے سر پر رکھا اور سمیر کی جانب بڑھا۔ ارے کمینوں، دروازہ کیوں نہیں بند کیا تھا؟ سمیر اپنے ساتھیوں سے بولا تو وجدان نے اس کا گریبان پکڑ کر اس کے منہ پر گھونسے مارنے شروع کر دیے۔ میں بتاتا ہوں کیوں نہیں لاک کیا تھا۔ وہ غصے میں آگ بگولا ہوئے سمیر کی پٹائی کر رہا تھا۔ باقی دونوں ساتھیوں نے بھاگنے کی کوشش کی تو دعا نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کر دیا۔ وہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس تھے، ان کے پاس پستول بھی نہیں تھی، اس لیے وجدان کے لیے ان تینوں کی پٹائی کرنا مشکل نہ تھا۔ اس نے ان تینوں کو خوب مارا اور پھر دروازہ کھول کر گھر سے باہر پھینک دیا۔ دروازہ بند کر کے دعا کو دیکھا جس کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب بہہ رہا تھا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ چلتا دعا کے قریب آیا اور اسے ایک بار پھر اپنے سینے سے لگا لیا۔ آئی ایم سوری، مجھے آپ کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ دعا کی اتنی کمزور حالت دیکھ کر اس کی روح کانپ گئی تھی۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کا بہت دل دکھایا۔ وہ اس کے سینے سے لگی بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ وجدان نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں نے یہ 3 راتیں کیسے گزاری ہیں آپ کو نہیں پتہ۔ اتنی دعائیں کی آپ کے لیے اور آپ کا نمبر بھی بند تھا۔ میں کتنی پریشان تھی، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بولی تو وجدان نے مسکراتے ہوئے اسے خود سے الگ کیا اور صوفے پر بٹھا کر کچن سے پانی کا گلاس لا کر اس کے منہ سے لگایا۔ وہ ایک ہی گھونٹ میں سارا پانی پی گئی۔ وجدان نے گلاس میز پر رکھا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے ہاتھ تھامے۔ میں نے بھی یہ 3 راتیں بہت اذیت میں گزاری ہیں۔ ایک رات سڑک پر گزارنے کے بعد میں سرمد کی طرف چلا گیا تھا مگر میں یہ آپ کی یاد سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوا۔ میں جانتا ہوں کہ ہمارے درمیان سب کچھ ٹھیک نہیں ہے مگر مجھے ایسے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ وجدان نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ میں نور آپا سے ملی ہوں، مجھے سب کچھ معلوم ہو گیا ہے۔ آئی ایم ریلی ویری سوری فار ایوری تھنگ وجدان۔ اس نے روتے ہوئے سر جھکا دیا۔ وجدان اس کی بات پر کچھ حیران ہوا پھر اس کے ہاتھ چومے۔ میں آپ سے کبھی بھی ناراض نہیں رہ سکتا، سمجھی مس دعا سکندر؟ وہ شدت جذبات سے بولا تو دعا نے سر اس بات میں ہلایا۔ میں بھی آپ سے دور نہیں رہ سکتی، اس نے سچے دل سے اعتراف کیا تو وجدان کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ ہیں؟ واقعی؟ ایک بار پھر سے کہیے۔ وجدان نے شرارت سے کہا تو دعا نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ آپ نے اپنی محبت سے مجھے جیت لیا ہے وجدان۔ میں ایکسپریسو نہیں ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ پاؤں گی۔ اس نے نظریں جھکائے معصومیت سے اقرار کیا تو وجدان نے اسے خود میں سمیٹ لیا۔
اگلی صبح بہت روشن تھی۔ الارم کی آواز نے اس کی آنکھ کھولی تو اس نے الارم بند کر کے میز پر رکھا اور ایک نظر ساتھ لیتے وجدان پر ڈالی۔ پھر مسکرا کر اٹھی اور فریش ہونے چلی گئی۔ جب وہ نہا کر باہر نکلی تو وجدان جاگ رہا تھا۔ السلام علیکم مسز، گڈ مارننگ۔ وجدان جو کہ اپنا بیگ دیکھ رہا تھا اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ وعلیکم السلام۔ یہ بیگ میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس نے تولیہ کرسی پر رکھتے پوچھا تو وجدان اس کی طرف آیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ نے کچھ چوری تو نہیں کیا؟ وجدان نے اس کے قریب پہنچ کر کہا تو اس کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ میں آپ کو چور لگتی ہوں؟ ہائے، دل چرا کر پوچھ رہی ہیں کہ میں آپ کو چور لگتی ہوں؟ وجدان نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ اس سے 2 قدم دور ہوئی۔ مجھے یہ 3rd کلاس رومانس بالکل نہیں پسند، اور براہ کرم انڈے لا دیجیے کیونکہ ناشتے کر کے یونی بھی جانا ہے۔ اس نے اسے خود سے دور رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ منہ پسور کر سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھا۔ بندہ اپنی بیوی سے کوئی اچھی بات بھی نہیں کر سکتا، مطلب حد ہے۔ سائڈ ٹیبل کے دراز سے پیسے نکالتے وہ خفا ہوا۔ جا رہا ہوں انڈے لینے، دروازہ لاک کر لیجیے۔ انڈے پر زور ڈالتا وہ کمرے سے نکلا جبکہ وہ مسکراہٹ دبائے اس کے پیچھے دروازہ بند کرنے آئی تھی۔ آج وہ بہت عرصے بعد خوش اور پرسکون تھی۔ شایان نے ماں کو فون کر کے بلا لیا تھا اور وہ سب اس کے آنے کے انتظار میں تھے۔ ہمایوں اسی طرح بندوق تانے کھڑا تھا جبکہ میری اور شایان کبھی اسے دیکھتے اور کبھی ایک دوسرے کو۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ہمایوں نے میری کی جانب دیکھا تو میری نے اندر آ جاؤ مارک کہہ دیا۔ اس کے کہنے پر دروازہ کھلا اور مارک اندر داخل ہوا، لیکن اندر کی غیر متوقع صورتحال دیکھ کر اس کے قدم رکے۔ آؤ مارک، ادھر سامنے باؤ۔ ہمایوں نے بندوق اس کی جانب کر لی۔ مارک نے میری کی طرف دیکھا جو اسے آنکھوں میں کوئی اشارہ کر رہی تھی۔ پھر وہ چلتا ہوا ہمایوں کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تم تینوں میری بیوی کے قاتل ہو۔ میں چاہتا تو ابھی تم لوگوں کو اگلے جہان پہنچا دیتا، لیکن اس نے تینوں کی شکل دیکھی تھی۔ میں کسی اور پروشہ کو اس دھندے کا حصہ نہیں بننے دوں گا، اور اب تم تینوں وہی کہو گے جو میں کہوں گا، کیونکہ میرے پاس تم لوگوں کے بہت سے راز ہیں اور یقیناً تم لوگ نہیں چاہو گے کہ میں تم سب کو بدنام کروں۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ میری باتوں پر عمل کرو، ورنہ یاد رکھنا اب میں کسی کا لحاظ نہیں کروں گا۔ وہ ماتھے پر بر ڈالے سختی سے کہہ رہا تھا۔ ان تینوں نے کچھ بھی کہنے سے گریز کیا۔ چپ کیوں ہو؟ بولو، وہ کرو گے جو میں کہوں گا۔ اب کی بار وہ چلایا۔ ہاں ٹھیک ہے ہمایوں، ہم تمہاری بات مانیں گے، لیکن اب یہ گن نیچے کر لو۔ میری نے پہل کی تو ہمایوں نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی، پھر بندوق نیچے کی اور مزید کچھ کہے بنا کمرے سے نکل گیا، جبکہ شایان کے قدم لڑکھڑائے اور وہ بیڈ پر گرنے کے انداز سے بیٹھا۔ لیکن میری اور مارک ایک دوسرے کو دیکھتے آنکھوں کے اشارے سے کچھ بات کر رہے تھے۔ ان کے تاثرات سے لگتا تھا کہ ان پر ہمایوں کی اس حرکت کا کچھ زیادہ اثر نہیں ہوا۔ کچھ دیر مزید بھاگنے کے بعد جب اسے احساس ہو گیا کہ وہ منصور ولا سے کافی دور آ گئی ہے تو اس نے رک کر اپنا سانس بحال کیا جو بری طرح پھول رہا تھا۔ مسلسل بھاگنے کی وجہ سے پسینہ پیشانی پر تیرنے لگا تھا۔ اس نے چادر کے پلو سے اپنا چہرہ صاف کیا اور تھک کر فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی۔ اب کہاں جاؤں گی؟ میرا تو کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے۔ اس نے سڑک پر آتی جاتی تیز رفتار گاڑیوں کو دیکھتے ہوئے سوچا، مگر کچھ سجھائی نہ دیا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ وہ خالی ذہن لیے وہیں بیٹھی رہی۔ شام ڈھلنے لگی تھی اور ٹریفک میں اضافہ ہو رہا تھا۔ شاید لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ یکدم اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جو یتیم کا مال کھا جاتے ہیں انہیں سزا کیوں نہیں ملتی اللہ؟ ہاں میں مانتی ہوں میں نمازیں نہیں پڑھتی، قرآن بھی نہیں پڑھتی، لیکن تیری بندی تو ہوں نا۔ میں نے تو آج تک کسی کا حق نہیں مارا، پھر لوگ کیوں میرا حق مجھ سے چھیننا چاہتے ہیں؟ روتے روتے اس کی ناک سرخ ہو گئی۔ اندھیرا پھیلنے کے خوف سے اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ وہ اکیلے رات کو دیر تک پارک میں بیٹھی رہتی تھی، مگر گھر سے اتنا دور کبھی نہیں آئی تھی۔ یا اللہ، اب کی بار اللہ کا نام پکارتے ہوئے اس نے اپنا سر اپنی گود میں رکھے بیگ پر ٹکا دیا۔ پلیز مجھ میں ہمت پیدا کر دے پلیز۔ وہ سسک رہی تھی جب اپنے سر پر بوجھ محسوس ہوا۔ اس نے ڈر کر جلدی سے سر اٹھایا۔ سامنے ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی جس نے برقع پہن رکھا تھا مگر چہرہ نہیں ڈھکا تھا۔ کیا ہوا بچی؟ یہاں بیٹھی کیوں رو رہی ہے؟ اس عورت نے پوچھا تو اس کے رونے میں تیزی آ گئی۔ کیا ہوا ہے گڑیا، مجھے بتا۔ اب وہ عورت کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ آئینہ اپنے گال صاف کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ میرا کوئی نہیں ہے، میں بالکل اکیلی رہ گئی ہوں۔ اس نے ہچکیوں کے درمیان اپنی بات مکمل کی تو اس عورت نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ارے تو نے نہیں سنا کہ وہ کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتا؟ اس بوڑھی عورت نے پوچھا تو اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کون؟ اللہ؟ ہاں ہاں، وہ کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔
وہ عورت اب نامحسوس انداز میں اپنے سیاہ ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ مجھے چھوڑ دیا ہے، اس نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ ماضی کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے آگے سام گھوم رہا تھا۔ لے، اگر اکیلا چھوڑا ہوتا تو ابھی تک تو کسی گاڑی کے سامنے آ کر اپنی جان نہ دے دیتی۔ چل اٹھ، میرے ساتھ چل۔ وہ بوڑھی عورت اس کا ہاتھ پکڑے کھڑی ہوئی تو اسے بھی کھڑا ہونا پڑا۔ کہاں؟ میرے گھر چل، میں تجھے ایک ہنر سکھاؤں گی، اور ایسا علم سکھاؤں گی جس کے بعد تیرا یہ دل پرسکون ہو جائے گا، اور تیری یہ آنکھیں دنیا والوں کے لیے کبھی نہیں برسیں گی۔ اس عورت نے تجسس بھرے لہجے میں کہا تو اس نے ڈر کے مارے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑوایا۔ نہیں نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، آپ پلیز جائیں۔ وہ اپنا بیگ سینے سے لگائے 2 قدم پیچھے ہوئی تو اس عورت کی جھریوں بھرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ تو ڈر کیوں رہی ہے؟ اچھا چل بتا، کیا تو نے کبھی اللہ کو پکارا تھا؟ اس عورت نے پوچھا تو آئینہ ناسمجھی میں سر اس بات میں ہلا دیا۔ ہاں، تو بس یہ سمجھ نہیں کہ اللہ نے تیری سن دی۔ چل میری بچی، اندھیرا پھیلنے سے پہلے مجھے گھر پہنچنا ہے، ورنہ شامی اداس ہو جائے گا، اس عورت نے کہا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ کون شامی؟ اور آپ کون ہیں؟ کہیں آپ اغوا کرنے والی تو نہیں؟ نہیں، مجھے نہیں جانا۔ وہ واقعی خوفزدہ تھی۔ اس کی بات سن کر عورت نے افسوس سے سر ہلا۔ چل ٹھیک ہے، تیری مرضی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، رات پھیلتے ہی انسانی درندے سڑکوں پر نکل آئیں گے، پھر اللہ سے گلہ نہ کرنا کہ اس نے مدد نہیں بھیجی۔ اس عورت نے آئینہ کو ڈرانا چاہا تو اس نے سر گھما کر ادھر ادھر دیکھا۔ ہاں، رات ہو گئی تو کیا ہوگا؟ اف، اس نے گھر سے بھاگنے کی غلطی کیوں؟ اسے خود پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اللہ تجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے، میں چلتی ہوں، شامی شور مچا رہا ہوگا، وہ عورت کہہ کر جانے لگی جب اس نے آواز دی۔ سنیں، میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، اس نے کہا تو اس عورت کے چہرے پر پھر سے مسکراہٹ آئی۔ تو نے ٹھیک وقت پر ٹھیک فیصلہ کیا ہے بچی۔ ہاں، تیرا نام کیا ہے؟ وہ اب اس عورت کے ساتھ آہستہ آہستہ چلنے لگی تھی۔ قرۃ العین ابراہیم ملک، اس نے بہت عرصے بعد اپنا اصلی نام لیا تھا۔ ماشاء اللہ، نام تو بڑا پیارا ہے۔ میرا نام سلمیٰ ہے، شہر سے کچھ دور میرا چھوٹا سا گھر ہے، شامی کی وجہ سے کچھ رونق لگی رہتی ہے۔ اب تو آئے گی نا تو میرا گھر پھر سے چہچہانے لگے گا۔ وہ عورت کچھ اور بھی کہہ رہی تھی مگر اس کے ساتھ چلتی آئینہ خوف کو دل میں بسائے اللہ سے مدد مانگتی آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ اپنی کلاس میں بیٹھی پروفیسر نعمان کا لیکچر نوٹ کر رہی تھی، جو آج کچھ تیزی سے لیکچر دے رہے تھے اور اس کے لیے نوٹ کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ کلاس، کچھ وجوہات کی بنا پر اگر پورا ویک میں نہیں آؤں گا، اور چونکہ آپ کے مڈ ٹرمز ہونے والے ہیں، اس لیے باقی ٹاپکس آپ کے ایک سینئر آپ کو پڑھائیں گے۔ میری غیر موجودگی میں وہ میری جگہ ہے، اس لیے ان سے کوئی بدتمیزی نہیں کرے گا، اوکے؟ پروفیسر نعمان نے ڈائس پر آتے ہوئے کہا تو سب اسٹوڈنٹس نے سمجھتے ہوئے اوکے سر کہا، اور پھر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا چکی تھی وہ۔ میں آپ کے سینئر کو بھیجتا ہوں، تب تک آپ یہ مکمل کر لیں، اللہ حافظ۔ پروفیسر نعمان کہہ کر کلاس سے نکل گئے جبکہ وہ بیگ سے پانی کی بوتل نکال کر نقاب کے نیچے سے ہی پانی پینے لگی۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ وہ پانی پی رہی تھی کہ اس کے کانوں نے جانی پہچانی آواز ٹکرائی۔ اس نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو وجدان ہاتھ میں مار کر پکڑے ڈائس تک پہنچ چکا تھا۔ اوہ، اس کے ہونٹ سکڑے اور اس نے بوتل واپس بیگ میں ڈالی۔ تو اسٹوڈنٹس، میرا نام وجدان احمد ہے اور کم از کم ایک ہفتے کے لیے میں آپ کا ٹیچر ہوں۔ وجدان نے مسکراتے چہرے سے کہتے ہوئے دعا کی جانب دیکھا جو سب سے آخر میں بیٹھی تھی۔ یہ نوٹ کر لیا ہے؟ اب وہ ڈسٹر لیے بورڈ کی طرف بڑھا تو کلاس نے یس کا نعرہ بلند کیا۔ بورڈ سے مارکر کی سیاہی مٹانے کے بعد وہ پڑھانا شروع ہو چکا تھا۔ پڑھاتے وقت اس نے دعا کو نہ دیکھا اور دعا بھی خاموشی سے لیکچر نوٹ کر رہی تھی، لیکن لیکچر ختم ہونے کے بعد اسٹوڈنٹس کلاس سے جانے لگے جبکہ وہ وہیں ڈائس پر کھڑا رہا۔ دعا نے ایک نظر اسے دیکھا پھر رجسٹر بیگ میں رکھتی اٹھ گئی۔ مس دعا سکندر، کلاس خالی ہونے کی وجہ سے وجدان کی آواز گونجی تو اس نے اس کی طرف آئی۔ جی سر، وہ تنک کر بولی تو وجدان کا کہکہا فضا میں بلند ہوا۔ ویسے آپ کو پڑھانا بالکل نہیں آتا، پتہ نہیں سر نعمان نے آپ کو کیوں چنا۔ وہ دونوں اب کلاس سے نکل کر راہداری میں چل رہے تھے۔ آپ جیلس ہو رہی ہیں؟ وہ محظوظ ہوا۔ میں اور جیلس، وہ بھی آپ سے؟ دعا نے جیسے اس کا مذاق اڑایا۔ دیکھیں، تھوڑی تمیز کریں، میں آپ کا ٹیچر ہوں۔ اس نے اپنا وقتی عہدہ یاد کروایا تو وہ دعا شرارت سے اس کی طرف گھومی۔ ویسے ڈائس کے سامنے کھڑے آپ کافی اچھے لگ رہے تھے، اس نے کہا تو وجدان رکا۔ ہیں کیا کہا، ذرا پھر سے کہیے؟ اسے جیسے اپنی تعریف پر یقین نہ آیا تھا۔
میں کہہ رہی تھی کہ ڈیزائنر کے دائز کے سامنے کھڑے آپ کافی بندر لگ رہے تھے۔ دعا نے شان بے نیازی سے کہا تو وجدان کی آنکھیں پھیلیں۔ مجازی خدا کی تو کوئی عزت ہی نہیں، مطلب حد ہے۔ وجدان آگے آگے چلنے لگا تو وہ بھی مسکراہٹ چھپائے اس کے پیچھے آئی۔ یہ بندر اتنا کیوٹ ہوتا ہے، آپ مجھے کیوٹ لگے نہیں، تبھی تو بندر کہتی ہوں۔ وہ اسے چھیڑنے سے باز نہیں آئی تھی۔ اوہ اچھا، چلیں اس طرح تو آپ مجھے بہت تیز اور چالاک لگتی ہیں، تو آج سے میں آپ کو لومڑی کہوں گا۔ ویسے ہاتھی بھی آپ پر میچ کرتا ہے، لیکن لومڑی کا لفظ تو لگتا ہے خصوصاً آپ کے لیے ہی بنا ہے۔ وجدان کہاں حساب رکھنے والا تھا؟ اس کی بات پر دعا نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ بھاڑ میں جائیں، وہ غصے سے کہتے آگے بڑھی، جبکہ وجدان زیر لب مسکرایا۔ کیا خوب کہا ہے کسی نے کہ سچ کڑوا ہوتا ہے، وہ کہہ رہا تھا، جبکہ اب کی بار دعا بھی مسکرا دی۔ اسے وجدان کی زندہ دلی اچھی لگتی تھی اور وہ ہمیشہ اس سے ایسے ہی پنگے لیتی رہنا چاہتی تھی۔ اسے اپنی قسمت پر رشک ہوا تھا جس نے اسے شوہر کے ساتھ ساتھ ایک اچھا دوست بھی دے دیا تھا۔ مجھے حیرت ہے کہ وجی صاحب نے اس لڑکی سے شادی کیسے کر لی، مطلب جس کے باپ کی وجہ سے آپ کا پورا خاندان تباہ ہو گیا، اس لڑکی سے وہ شادی کرنے کا سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ رشیدہ اس کے پاؤں دباتی حیرت زدہ سے لہجے میں کہہ رہی تھی، جبکہ وہ بیڈ سے ٹیک لگائے وجدان اور دعا کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ کیا تم نے سن نہیں رکھا کہ محبت اندھی ہوتی ہے؟ نور بانو نے اس سے پوچھا۔ ہاں یہ تو ہے، لیکن ان دونوں کا کوئی جوڑ نہیں ہے، کہاں ہمارا وجی اور کہاں وہ دعا۔ رشیدہ نے کہا تو نور بانو کے ماتھے پر بل نمودار ہے۔ دعا ایک اچھی لڑکی ہے، اور مجھے تو افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے اسے خالی ہاتھ کیوں لوٹا دیا۔ جیسے میری ماں کے گھر سے بھاگنے میں میری غلطی نہیں تھی، ویسے ہی سکندر حسین کے کارناموں میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ وہ واقعی پریشان تھی۔ رشیدہ کے ہاتھ پل بھل کے لیے رکے، لیکن پھر اس نے اپنا کام جاری رکھا۔ آپ بہت نرم دل ہیں نور میڈم، وہ فقط یہی کہہ پائی۔ بس کرو رشیدہ، میرا درد ختم ہو گیا ہے۔ تم جا کر لڑکیوں کو بولو کہ کل اور پرسوں لگاتار محفل جمے گی، تو تیاری کر لیں۔ اس نے اپنے پاؤں کھینچتے ہوئے رشیدہ سے کہا تو وہ سر ہلاتی اٹھی اور کمرے سے نکل گئی۔ تم ایک بار واپس آؤ دعا، میں تمہیں سینے سے لگا کر معاف کر دوں گی۔ وجی نے تم سے محبت کی ہے اور اب میں تم سے مزید نفرت نہیں کر سکتی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے خود کو پرسکون کرنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ وہ سلمیٰ کے ساتھ چلتی چلتی شہر سے دور ایک سنسان جگہ پر آ گئی۔ رات پھیل چکی تھی اور باریک سنسان سڑک کے دونوں اطراف میں لمبے اور گھنے درخت اس کے خوف میں مزید اضافہ کر رہے تھے، لیکن وہ چپ چاپ چلتی رہی کیونکہ اس کے سوا اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ یہ رہا میرا گھر۔ کچھ دور پہنچ کر سلمیٰ نے ایک چھوٹے سے گھر کی طرف اشارہ کیا اور گیٹ میں چابی گھماتے اسے اندر آنے کا کہا۔ وہ اندر داخل ہوتے ہوئے گھر کا جائزہ لے رہی تھی، لیکن یہ ایک چھوٹا سا لیکن صاف ستھرا اور خوبصورت گھر تھا۔ گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی چھوٹا سا لاؤنج تھا جس کے ایک طرف پنجرے میں طوطا قید تھا۔ لاؤنج کے دوسری جانب اوپن کچن تھا اور سامنے 2 کمرے بنے ہوئے تھے۔ یہ گھر غالباً 5 یا 6 مرلے کا تھا۔ وہ ہر چیز کا جائزہ لیتی اندر داخل ہوئی۔ سلمیٰ نے دروازہ بند کیا اور طوطے کی طرف بڑھی۔ ہائے میرا شامی، معاف کر دے اپنی ماں کو، آج تجھے بہت انتظار کروایا۔ سلمیٰ پنجرہ کھول کر طوطے کو اپنی طرف بلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ سبز اور سرخ رنگ کا طوطا پنجرے کے دوسری طرف منہ پھیر کر اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہا تھا۔ میرا شامی ناراض ہو گیا ہے، دیکھ تو صحیح کون آیا ہے، اتنی پیاری گڑیا آئی ہے آج ہمارے گھر۔ وہ بچوں کی طرح شامی کو بہلانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ دروازے پر کھڑی آئینہ اس کو اس کی ذہنی حالت پر شک ہوا۔ اچھا تو یہ ہے شامی، شاباش۔ شامی اب سلمیٰ کے کندھے پر آ بیٹھا تھا۔ وہ خوشی سے آئینہ کی طرف بڑھی۔ آ جا بچی، ادھر کیوں کھڑی ہے؟ بیٹھ، میں پانی لاتی ہوں۔ وہ باورچی خانے سے اس کے لیے پانی لے آئی اور وہ لاؤنج میں رکھے پلنگ پر بیٹھ کر ایک ہی گھونٹ میں سارا پانی پی گئی۔ آپ کو پرندوں سے لگاؤ ہے؟ کچھ دیر سانس لینے کے بعد اس نے اپنے ذہن میں آتا سوال پوچھا تو سلمیٰ مسکرائی۔ لگاؤ نہیں، محبت کیا ہے؟ اب دیکھنا، انسان تو محبت کی قدر کرتا ہی نہیں، تو بہتر ہے کہ بندہ پرندوں اور جانوروں سے ہی محبت کر لے۔ کم از کم محبت کا جواب محبت سے تو ملے گا نا۔ سلمیٰ اپنے کندھے پر بیٹھے شامی کو سہلاتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی آنکھوں کے سامنے یکدم پشتان احمد کا چہرہ آیا تھا۔ واقعی، اس کی آواز لڑکھڑائی۔ ادھر اندر آ، تجھے کچھ دکھاتی ہوں۔ سلمیٰ بے تکلفی سے اس کا بازو پکڑتی اسے کمرے میں لے آئی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ سلمیٰ نے ہاتھ بڑھا کر بتی جلائی تو آئینہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔
دیوار پر بہت سے بورڈز لگے ہوئے تھے جن پر انتہائی مہارت سے قرآنی آیات لکھی ہوئی تھیں۔ ایک کونے میں کینوس تھا جس پر آدھی ادھوری سی پینٹنگ موجود تھی، اور ایک ساتھ ایک لکڑی کے میز پر قلم، دوات اور مختلف برش تھے۔ ایک طرف الماری تھی جو فی الحال بند تھی۔ وہ کمرے کا نقشہ دیکھ کر حیران ہونے کے ساتھ ساتھ خوش بھی ہوئی۔ وہ اپنی خوشی کی وجہ اسے خود بھی نہیں معلوم تھی۔ یہ سب کتنا خوبصورت ہے، اس کی زبان سے نکلا تو سلمیٰ مسکرائی۔ یہ سب میری زندگی بھر کی کمائی ہے۔ تو دیکھنا قرۃ العین، میں تجھے اللہ کا نام لکھنا سکھاؤں گی، میں تجھے اللہ کا کلام لکھنا سکھاؤں گی۔ تو بندوں سے بے نیاز ہو جائے گی، تجھے پرواہ ہوگی تو صرف اللہ کی۔ سلمیٰ کا تجسس ابھرا، لہجہ ابھی بھی برقرار تھا۔ آئینہ کا خوف تو اپنی موت آپ مر چکا تھا، لیکن سلمیٰ کی بات سن کر وہ گھبرا گئی۔ نہیں، میں کیسے؟ میرا مطلب ہے میں یہ سب نہیں سیکھنا چاہتی۔ کیوں؟ کس چیز سے ڈرتی ہے؟ میں نے کبھی اس کی عبادت نہیں کی، میں تو اس کے سارے احکامات بھی نہیں مانتی، میں کیسے اس کا نام لکھ سکتی ہوں؟ اس کی آواز میں نمی آنے لگی تھی۔ عبادت کا مزہ تو محبت کی بات ہے، محبت کے بغیر تو بس ماتھا زمین سے ٹکراتا ہے اور کچھ نہیں، اور محبت کا مزہ تب آتا ہے جب انسان خود کو اس کی راہ میں وقف کر دے۔ تو پہلا قدم اٹھا، پھر عبادت کچھ مشکل نہ ہوگی۔ سلمیٰ نے اسے سمجھایا، مگر وہ نفی میں سر ہلاتی رہی۔ نہیں، میں بس کچھ دنوں بعد یہاں سے چلی جاؤں گی۔ میرے پاس میرے ماں کے زیورات ہیں، میں ان کو بیچ کر کوئی گھر لے لوں گی، لیکن یہاں نہیں رہوں گی۔ اس نے کہا تو سلمیٰ نے گہرا سانس لیا۔ تیری مرضی، چل آ کر دوسرے کمرے میں آرام کر لے، میں کھانے کا انتظام کرتی ہوں۔ سلمیٰ نے کہا تو وہ سست روی سے چلتی باہر آئی اور پلنگ سے اپنا بیگ اٹھا کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ کاش مجھے احمد یا دعا کا نمبر یاد ہوتا تو ان کو فون کر کے مدد کے لیے بلا لیتی، اس نے چارپائی پر بیٹھتے ہوئے بے بسی سے سوچا تھا۔ وہی ہوا جس کا مجھے شک تھا، مطلب ہمایوں ملک اب میری تھامس پر حکم چلائے گا۔ وہ ہمایوں کے جانے کے بعد مارک کے ساتھ گھر واپس آ گئی تھی اور کب سے اپنے کمرے میں ٹہلتی ہمایوں کا غصہ مارک پر اتار رہی تھی۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ اسے لگتا ہے کہ میری اپنی برسوں کی محنت پر اسے پانی پھیرنے دے گی؟ بے وقوف آدمی۔ وہ سائڈ ٹیبل کی دراز سے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر ایک سگریٹ سلگا چکی تھی۔ اگر آپ کہیں تو ہمایوں کو بھی، مارک کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ میری نے چونک کر اسے دیکھا، پھر ایک شاطرانہ مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا تعاقب کیا۔ اسے ابھی مارنا نہیں ہے، وہ اب مارک کو اپنا پلان بتا رہی تھی، جس کے سنتے ہی مارک بھی مسکرانے لگا۔ اسے لگتا ہے وہ جیت جائے گا، حالانکہ میری تھامس سے جیتنے والا آج تک کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ اس کی گردن مزید اکڑ گئی، جبکہ مارک اپنے پیلے دانت نکالے اس کی بات پر مسکرا رہا تھا۔